अल्लाह के करीब बंदों को करता है। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की कि हमने आपको दो आँखें दी, एक ज़बान दी और दो होंठें दी, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ತುಟಿಗಳು ನಾವು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ತಾವು ಅರಿಬೇಕು. इंसान को इंसान की हैसियत से देखना. आंखें तो जानवर भी रखते हैं, चरिंदे परिंदे भी रखते हैं. इंसान की आंखें और उनकी आंखों में बहुत बड़ा फ़र्क है. ये फ़र्क महसूस हो जाना इंसानी ज़िंदगी में, और उस घाटी की बात यहाँ पर आती है जिसे दुर्गमा एर के नाम से कुरान पुकारता है. उसको चढ़ने की कोशिश ही आपने नहीं की. वो घाटी क्या है? वो घाटी है कि किसी गर्दन को छुड़ाना. जो भी मुसीबत ज़दा है, जो भी दो चार हैं, परेशान हाल हैं, उससे उनको छुड़ा देना. उतना ही मखसूस नहीं है, इसके आगे चलकर जो गर्दनें गैरुल्लाह के सामने झुक रही है, उससे भी उनको आज़ादी करना, वो भी इसमें शामिल है. रफ़क़ाए किराम, हम आज उस बात पर रोशनी डालेंगे जो सफ़ा 13 में मौजूद हैं. वाबस्तगान जमात अपनी और दीगर गरीब बस्तियों के मकामी मसाइल को हल करने और वहाँ के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी बहम पहुँचाने के लिए कोशिश रहेगी. सफ़ा नंबर 29 में बताया गया, जमात खैर पसंद अफराद, इदारों और लोकल बॉडीज़ के ताउन से खिदमत खल का काम इस दर्जे तक करेगी कि हर तंजीमी हल्के 25% शाखों में, हर तंजीमी हल्के 25% शाखों के कम अज़ कम एक पसमानदा मोहल्ले में तालीम, प्राइमरी हेल्थ, सफाई और माइक्रो फाइनेंस वगैरह के मुताल्लिक़ सहूलियात बहम पहुँचाएँ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 21, ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೂಲಭೂತ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವರು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಜಮಾತ್ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ 25%, ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಅಂತ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು 25% ಆಗಬೇಕು. 25% ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶುಚೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. इन चीज़ों पर अगर हम गुफ्तगू करते हैं, जो बात इसमें बताई गई है, ये बात ऐसे हैं कि सबसे पहले उन लोगों का ये खाका हमारे पास तैयार हो. कौन कौन लोग इसमें आते हैं, कैसे लोगों को जमात इस दायरे के अंदर लाना चाहता है, वो भी बताया गया है. बड़तना, गरीबी, अनारोग्य, बीमारी, अनक्षरते, अनपढ़, हसिव, भूख, दारिद्र्य, ಫಕ್ರ ಫಾಕ, ರೋಗಿಗಳು, ಮರೀಸ್, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಮಾಜೂರ್,
ಅಪೇಕ್ಷಿತರು, ಹಾಜತ್ಮಂದ್, ಅನಾಥರು, ಯತೀಮ್, ವಿಧವೆ, ಬೇವಾ, ಸಂಕಷ್ಟ ಪೀಡಿತರು, मुसीबत ज़दा, मर्दितरू, मजलूम, इन सारे लोगों के लिए प्लान हो हमारे पास। इन जितने नाम यहाँ गिनाए गए, इसके अलावा भी और कुछ नाम हो सकते हैं। ये सारे नाम के एक लिस्ट हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग में मौजूद हो। प्लानिंग ऐसा ना हो कि आज हम कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में गरीबों के लिए जो प्लानिंग बनाने वाले 5 स्टार 7 स्टार होटल के एसी कमरे के अंदर बैठकर प्लानिंग बनाते हैं, हमारा नज़्म भी इस तरह ना हो। हम जायज़ा ले जाकर मोहल्लों का जायज़ा लें, हमारे स्लम एरियाज़ के जायज़ा लें, कहाँ किस हालत में इंसान बस रहे हैं, ये हमारा सामने एक पूरा पिक्चर हो। अगर इस वक्त जो 18 तारीख से पहले उसे नहीं बना सकते आप, उसके बाद तो प्लानिंग बनाने के बाद तो वो लोगों से जाकर मिलें, उन तक पहुँचें, हालत जाने, मसाजिद में बैठकर या दफ्तर में बैठकर प्लानिंग बनाकर उसे रूप अमल लाना, या किसी के हवाले कर देना, इतना प्लानिंग है, देखो 5,000 रुपया है बेवाओं के लिए, ये कौन है, देख कर तकसीम कर दो, इस तरह नहीं होना चाहिए। और एक ये भी करते हैं कि सबके लिए 300 रुपये है, एक बेवा के लिए 300, 3,000 रखें, 10 बेवा के लिए देना। कुछ बेवा 300 से भी अपने काम निभा लेती है, मगर कुछ बेवा के लिए 500 की ज़रूरत होती है, किसी के लिए 600-700 की ज़रूरत होती है। एक सा प्लान ना हो, कोई मरीज़ है, दवाई की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत है, किसका कोई पुरसान हाल नहीं है, इनका ख्याल रखा जाए सही तरीके से प्लानिंग हो हमारे पास। तो इसके लिए हमें मैदान में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, उसके बावजूद प्लानिंग सही माने में नहीं आ सकेगी। उसके साथ ये भी बताया गया कि इसमें जाति मता भेद विलदे सारी इंसानियत के लिए बताया गया, मेरा है पराया है ये नहीं आना चाहिए, अपना है गैर है ये नहीं आना चाहिए। 2 मिकात से हमने गैर मुस्लिम कहना भी छोड़ दिया, बिरादरान वतन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मजलूम मजलूम है, गरीब गरीब, बेवा बेवा, वो अपना हो पराया, दर्द यकसा है, तकलीफ यकसा है। तो इसका ख्याल रखते हुए सारे इंसानियत के लिए प्लान हो, एक मुनज़्ज़म अंदाज से हम प्लानिंग करें। उसके बाद ये बताया गया कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात में पानी है, बिजली है, रास्ता है, तालीम है, सफाई है, गंदगी साफ करना है, हेल्थ है, सेहत है, माइक्रो फिनांस है और गैर सूदी बैंक है। एक तो वो तबका, ये तो सबके लिए, पानी गरीब के लिए भी चाहिए, बेवा के लिए भी चाहिए, यतीम के लिए भी चाहिए, जो पुरसान हाल है उसके लिए भी चाहिए, जो नहीं है उसके लिए भी चाहिए, उजाला सबके लिए चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास प्लानिंग हो कि सबसे पहले हम उसका लिस्ट बनाएं, कौन है हमारे सामने, उनका एक लिस्ट हो और उनका ज़रूरियात क्या है उसका एक लिस्ट हो। ಅಗತ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಎಷ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಇದರ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು। ಆ ಬಯೋಡಾಟಾದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು। दूसरी बात, एक कमेटी तश्कील दी जा सकती है
3 آدمی کی 5 آدمی کا، اس میں مائکرو فائننس بھی شامل ہو، باقی ضرورتیں بھی اس میں شامل ہو. یہ 2-3 چیزیں یہاں پر اس میں بتایا گیا ہے. 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು 2ನೆಯ ಪಾರದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 1, ಜಮಾತ್ ಖೈರ್ ಪಸಂದ್ ಅಫ್ರಾದ್. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. अपना जेब से भी पैसा निकाला. जान दिया माल नहीं दिया 50% हो गया. माल दिया जान नहीं दिया 50% हो गया. कुरान कहता है कि तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम. जान और माल से जिहाद करो. सबसे पहले हमारा ताकत, हमारा कुव्वत क्या है, उसको देख लें, उसको लगाएं ये काम को निकलने से पहले. और इस काम के लिए जितने अफराद मिल सकते हैं सोसाइटी में, उसका तलाश हो. और किन अफराद किन कामों में देते हैं, इसका एक जायजा हो, एनालाइज हो इसका. किन लोगों को किन में इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनका लिस्ट उनका सामने जाए. कुछ लोगों को एक ख्याल होता है कि मैं यतीमों का मदद करूँगा. कुछ लोगों का एक ख्याल है मैं बेवाओं का मदद करूँगा. लिस्ट है तो 2 कितना है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है. कुछ लोग ये कहेंगे कि तालीमी मैदान में मैं देना चाहता हूँ. तलबा है तो बताइए, हम उसमें खर्च करेंगे. तो ये लोगों का भी तलाश करना. और तीसरी बात बताई गई कि कुछ इदारे इसके लिए खुसूसन काम करने वाले होते हैं. कुछ इदारे मेडिकल लाइन में काम करने वाले होते हैं. कुछ इदारे एजुकेशन लेवल में काम करने वाले होते हैं. इन इदारों से भी मुलाकात हो, उनसे भी बैठें, बातचीत करें, माहौल को उनके सामने रखें. ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों के जरिए रखें, फोटो के जरिए भी रखने की कोशिश हो. फोटो भी हो उसके, उनके सूरत हाल मालदारों के सामने सही तरीके से आ जाए. जहाँ कुछ वक्त निकाल कर उन्हें उस जगह पर ले जाने की कोशिश हो. वो 1 की जगह 5 की जगह 10 दे सकें. चौथी बात कहा गया, और लोकल बॉडीज़ के जरिए ताउन हासिल करें. कभी कभी ये कार्ड के जरिए भी काम बन जाता है, कभी कभी एक खत के जरिए भी काम बन जाता है, कभी कभी फ़ोन के जरिए भी काम बन जाता है. जो आवाम का काम है, जो रोड बनाना है या बिजली का मामला है, कहीं लाइट खराब हो गया है, कहीं पानी नहीं आ रही है, कहीं गंदगी पड़ी है, उठाए नहीं, म्यूनसिपालिटी से निकाला नहीं गया, इसकी तरफ लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको भी इत्तला करना होगा, उनको भी बताना होगा कि ऐसे ऐसे हरकतें यहाँ पर हैं, उनके ज़रिए भी काम ले सकते हैं. और लोकल बॉडीज़ की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ये और आगे बढ़ती है उसमें कि हम वहाँ पर एक नुमायां तौर पर उभर कर आए सोसाइटी में, कि वो आगे चलकर हम भी उस लोकल बॉडीज़ में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बने. ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. इस तरह हम अगर आगे बढ़ते हैं, इस तरफ हम खिदमत को आगे चलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे लोग भी हैं. और आप लोगों पर आवाम को गारंटी भी है. जमात के लोग हैं, इनके हाथ में पैसा हलाक नहीं हो सकता, ये गारंटी भी आवाम में एक अरसे की कोशिश के बाद आज आई है.
آپ بولنے کے ساتھ آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہو، دے دیتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ دینے والوں کا لسٹ ہو، لینے والوں کا لسٹ ہو، اور اس سلسلے میں انفرادی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ دینے والوں کے پاس صحیح اگر ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، فوٹوز موجود ہیں، انفرادی جا کر بھی ان سے ہم تعاون حاصل کر سکتے ہیں، گروپ کی شکل میں تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ گروپ کی شکل میں جائیں، گروپ کی شکل میں جانے کے وقت صحیح لوگ ہمارے ساتھ ہو، دینے والے پر اثر انداز ہونے والے لوگ ہمارے ساتھ ہو، اور دینے والے بھی یہ سمجھے کہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں، کچھ زیادہ ہی تعاون کرنا ہے۔ اور تیسری بات، ان کو بلا کر بھی کہیں ایک چھوٹا پروگرام بنا کر بھی دینے والوں کو، والے خیر حضرات کو بلا کر بھی پروگرام بنا کر یہ بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ تعاون ان سے لیا جا سکتا ہے، اور صحیح ریکارڈ موجود ہو ہمارے پاس، ایسا بایو ڈاٹا ہو کہ وہ آدمی جس سے ہم لیتے ہیں وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے ذریعے باقی ڈونرز بھی ہم مل جائیں۔ ایک ڈونر نہیں، ایک ڈونر تو ہمیں مل گئی، ہمارا ان کا تعلق تھا، ربط تھا، ہمارے ان سے وہ مل گئی۔ ریکارڈ اس طرح پیش ہو ان کے سامنے، وہ بتا کر ان کے دوستوں میں یا ان کے بزنس لنک ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ بتا کر وہ پھر لے کر ہمیں دے۔ ایسے ریکارڈ ہمیں بنانا ہے، یا ہمیں یہ بتائیں کہ میں ایسے آدمی سے بات کر چکا ہوں، آپ جائیے ان سے ملیے، وہ بھی کچھ لوگوں کا مدد کریں گے، یہ چیز بھی ہونا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ان کو رپورٹ پہنچنا ہے، وقتاً فوقتاً اگر ان کو رپورٹ پہنچ گیا، وہ رپورٹ وہ دوسروں کو پہنچا بھی سکتے ہیں، وہ ڈونرز کے مطابق دوسرے ڈونرز کا دروازہ بھی ہمیں کھل جاتا ہے۔ چوتھی بات، ڈیلی، ویکلی، ماہانہ یا سالانہ پیسے بھی لے سکتے ہیں، جسے پگمی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس میں ڈیلی بھی لیا جاتا ہے، ویکلی بھی لیا جا سکتا ہے، منتھلی کے حساب سے بھی لیا جا سکتا ہے، یا 6 ماہ مثال بھی لوگوں سے پیسہ ہم لے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں سبزی بکانے والے، دودھ بکانے والے، فروٹس کے بیپار کرنے والے، یا گاڑی دھکیلنے والے، یا سائیکل رکشہ مارنے والے، ایک بار پیسہ ان کو دیا جاتا ہے تو واپس لینے کی سسٹم بھی مائکرو فائنانس میں کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے آپ ان کو دے دیے، ان سے کہے کہ ہر دن ہمارا نمائندہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے سپرد 2 کام بھی دے سکتے ہیں، لوگوں سے پیسہ پگمی یا دوسرے ذریعے سے وصول کرنا، اور جس کو آپ قرض دیے ہیں وہ قرض کا واپسی بھی لینا، یہ سہولت بھی اسے پہنچ سکتا ہے۔ ایک سسٹم بنا ہے باقاعدہ مائکرو فائنانس کا، ایک سسٹم، اس میں ایک فنڈ اکٹھا ہو، اتنا فنڈ مائکرو فائنانس کے لیے، کہ اسے کچھ ٹارگٹ بنائیں کہ اتنے آدمی، ایسا بھی اس بار کہا گیا کہ ایک رکن ارکان، ایک کیا ادیوگ دینے کی بات آیا، ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಜನ್ 2016ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ये प्लान है विजन 2016 में 50 गाड़ी एक बार साइकिल रिक्शा दिया जाता है.
ان سے ڈیلی پیسہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے وہ چین سسٹم، ابھی 50 گاڑی اس سال دیے تو اگلے سال اس پیسے سے اور ایک 10-20 گاڑی، اس کے اگلے سال اور ایک 10-20 گاڑی، اس کے اگلے سال اور ایک 10-20 گاڑی، اس طرح ایک چین سسٹم سے وہ نظم چلتے رہتا ہے۔ اسی طرح آج تم ایک 5 آدمی کو مقرر کرتے ہیں کہ 10-10 ہزار کا 5 آدمیوں کو کچھ تجارت میں آپ لگا دیے، ان کا پیسہ آ گیا تو دوسرا سال ایک 6 مہینے میں اور ایک 2 کسی کو اسی پیسے میں اور دے سکتے ہیں، اس کے بعد اور دے سکتے ہیں۔ یہاں بڈی کا معاملہ نہیں ہوگا، سروس ہوگا۔ یہ کلیکشن کرنے والے کے لیے آپ کسی سے سپانسر لے سکتے ہیں، کمیشن نہیں ہے اس کے لیے، کمیشن بیس میں نہیں چلتا ہے۔ پگمی میں کیا ہے؟ کمیشن ہے، 2% 3% دیا جاتا ہے، مگر جہاں ہمارا کوئی نمائندہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سپانسر لے سکتے ہیں، ایک آدمی بھی سپانسر لے سکتا ہے، اگر 2 3 4 سپانسر کر کے بھی ایک آدمی کو ہم مقرر کر سکتے ہیں، صبح سے شام تک یہی کام میں وہ رہے گا، گھومتے رہے گا، یعنی لوگوں کے درمیان جماعت اسلامی گھومتے رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ایک نمائندہ آپ کے محلے میں، آپ کے قریے میں گھومتا ہے تو اس کا مطلب جماعت اسلامی لوگوں کے درمیان گھوم رہا ہے۔ یہ نظم ہم کو قائم کرنا ہے، سپانسر کے ذریعے ان کا جو پیسہ ہے وہ دلا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں، سیلف ہیلپ گروپ بھی بنا سکتے ہیں، مردوں کا بھی ہو سکتا ہے، خواتینوں کا بھی ہو سکتا ہے، نوجوانوں کا بھی ہو سکتا ہے، سیلف ہیلپ گروپ بنائیں۔ اگر اس کے لیے 5 آدمی تیار ہو گئی، کچھ وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دن ایک آدمی یہ کام کرے گا، عصر سے لے کر مغرب تک یا مغرب سے لے کر عشاء تک 5 آدمی کا ایک گروپ ہم طے کرتے ہیں۔ یہ سیلف ہیلپ گروپ ہے، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، اسی طرح ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو۔ سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے سے بھی یہ کام ہم لے سکتے ہیں، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ مسجد کے جو محلے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، پنچایت کے دائرے بھی ہو سکتے ہیں، جہاں جماعتیں بہت قریب ہیں تو وہاں چھوٹا چھوٹا گروپ بنا کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر دور ہے جماعت تو ذرا دائرہ اس کا بڑھا سکتے ہیں، ذرا وسیع دائرے کے تحت بھی اس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ اور پیسہ جمانے کے لیے کچھ راستے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کچھ سیزنل بزنس کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے وہاں، 6 ماہ بزنس ہے 6 ماہ بزنس نہیں، یا 3 ماہ بزنس ہے باقی 9 مہینہ بزنس نہیں، یا 9 مہینہ بزنس ہے 3 ماہ بزنس نہیں۔ بزنس نہ ہونے کے وقت کی جو ان کی فنڈ ہے وہ اس میں جمع کر سکتے ہیں، سیزنل بزنس کے فنڈ کو ہم اس میں جمع کر سکتے ہیں، اور حاجیوں کے فنڈ کو اس میں جمع کر سکتے ہیں، جو حج کے لیے نکلتے ہیں، کبھی کبھی کوٹا بھرتی ہو جاتا ہے، جانے کے موقع نہیں ملتا، اور ایک سال اس پیسے کے لیے کچھ کام نہیں ہے، آئندہ سال کے لیے ہے، وہ پیسہ ایک سال اس میں تم جن سیوا میں استعمال کر سکتے ہیں، اور توقع تو ہے آپ کو حج کو جانے کی، کعبۃ اللہ دیکھنے کی خواہش تو ہے، ایک بار جمع کرنا مشکل ہے، آج سے شروع کیجئے جمع کرنے کے لیے۔ حج کے لیے مہینے میں اتنا پیسہ میں نکال کر رکھتا ہوں، مجھے کعبۃ اللہ دیکھنا ہے، اس آنکھوں میں ایک بار اسے میں دیکھ لوں جا کر۔ یہ توقع کے ساتھ بھی ہم پیسہ جمع کر سکتے ہیں، اور شادی بیاہ اس کے پیسے جو ہوتے ہیں یہ بھی جمع کر لے سکتے ہیں۔ بیٹی پڑھ رہی ہے تو اس وقت جمع کی،
شروعات کرنی ہے وہ بھی کر لے سکتے ہیں. کسی جگہ لینے کی معاملہ ہے, گھر لینے کی معاملہ ہے, کچھ پیسہ ہے, کچھ پیسہ اکٹھا ہونا, جمع ہونا, نہیں اتنا جمع کر اتنے ٹائم کے بعد لینے کی کوئی پلاننگ ہے میرے پاس, اس کا بھی ہم پیسہ جمع کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اور کچھ باتیں بچ گئی ہے, وقت نہیں ہے. کچھ سیمپلز میں آپ کو دیا ہوں. ریٹائرڈ ممبرز کے جو فنڈ ہیں اس کو بھی لے سکتے ہیں, مہینے میں ان کو جتنا چاہیے وہ بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا نظم بھی اگر منظم انداز سے آپ کر سکتے ہیں, اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو آپ مدد پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے بندوں کے حق میں یہ صحیح فائدہ ثابت ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. محترم امیر حلقہ و دیگر حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشی و تعلیمی بہتری, اس کے چند تدابیر آپ کی خدمت میں رکھنے. معاشی بہتری کے سلسلے میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان زندگی میں سب سے زیادہ وقت اسی کے لیے خرچ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آج ہندوستان میں 70% کے قریب لوگ غریبی کی ریکھا سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ معاشی نظام جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ غلط خطوط پر چل رہا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ نظام کو تبدیل کیا جائے اور صحیح نقطہ نظر دیا جائے اور ایک الٹرنیٹیو پیش کیا جائے. اسلام ایک متبادل کے طور پر پیش کیا جائے. چنانچہ آج انسانوں کو جتنا سیاسی الٹرنیٹیو نظام کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ایک معاشی متبادل نظام کی ضرورت ہے تاکہ وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے. شاید ہمارا یہ موضوع اور ہماری پالیسی اور پروگرام میں جو اس سلسلے میں ہم نے چیزیں طے کی ہیں وہ اسی طرف جانے کی ایک کوشش ہے. اسلام کسب معاش کو عبادت قرار دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کی معاشی بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہے, جس کے عملی ثبوت ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مکہ میں جو صحابہ اسلام قبول کیے تھے ان کی پارٹنرشپ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی تھی, اسلام قبول کرنے کے بعد اسے بریک نہیں کرتے تھے. تو ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب نے ایسے 54 پارٹنرشپ ڈیٹس کا تذکرہ کیا ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ اکرام نے جاری رکھا تھا. ایک اور بڑا اچھا واقعہ سیرت میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے دیہات گئے اور وہاں دیکھا کہ کچھ معاشی ڈس بیلنس پیدا ہو گیا تھا, لوگوں میں ان ایمپلائمنٹ ہو گیا تھا, اور اس کا جو کاز تھا فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو اصل کاروبار تھا, جو معاش کا ذریعہ تھا, وہ بعض لوگ بکریاں پالتے تھے اور بعض لوگ مرغیاں پالتے تھے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہوا کہ بکریاں پالنے والوں نے مرغیوں کو بھی پالنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے ڈانٹ کر کہا کہ نہیں, مرغیاں پالنے والے مرغیاں پالیں گے اور بکری پالنے والے بکری پالیں گے. تو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح آپ نے مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا. پھر اس کے بعد مدینے میں تو ماشاءاللہ ایسا ریگولیٹڈ سسٹم تھا مارکیٹ کا, جس ہم یارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے پی ایم سی یارڈ, اس میں نے گریجویشن کیا ہے تو مجھے یہ پڑھایا گیا تھا کہ مدینے میں سب سے پہلے ریگولیٹڈ مارکیٹ قائم ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جاتے اور دیکھتے کہ مال خراب تو نہیں بیچ رہا. تو بہرحال معاش کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سکسیسفل ماڈل ملتے ہیں.
تحریک اسلامی معاش اور تعلیم ان دو میدانوں میں خصوصی توجہ دی ہے، اور مختلف موقعوں پر ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ دنیا بھر میں جو تحریکات اسلامی کام کر رہی ہیں، انہوں نے اقامت دین کے سلسلے میں جو پیش قدمی کی ہے، اس میں جہاں دوسرے فیکٹرز کار فرما رہے، وہیں معاش اور تعلیم کے میدان میں ان کی کارکردگی کو بہت نمایاں طور پر دیکھا گیا ہے، جیسے کہ ترکی، بنگلہ دیش، مصر، فلسطین وغیرہ۔ ترکی میں تو ایک جو تعلیمی تحریک ہے فتح اللہ گولن کی، اس کو تو میڈیا نے بھی ریکگنائز کیا اور کہا کہ موجودہ جو الیکشن میں تحریک اسلامی نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، اس میں فتح اللہ گولن جو 4000 اسکول چلاتے ہیں ترکی میں، ان کا زبردست کردار رہا۔ اناطولیہ جو ترکی کا ایک مشہور شہر ہے، وہ آج ایک بہت بڑا بزنس سینٹر بن کر ابھر رہا ہے، اور اس میں وہاں تحریک اسلامی کا بڑا عمل دخل ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی یوں تو سوشالوجسٹ رہے ہیں، لیکن اکانومی میں بھی انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ ایک چھوٹا جملہ ان کا بڑا اچھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اسلامی معاشرے کی 3 بنیادیں ہیں: کتاب، آہن، ترازو۔ کتاب یعنی علم، آہن یعنی مضبوط معیشت، ترازو یعنی انصاف۔ تو ہم اسی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ حاضرین، جو پریزنٹ اکنامک سینیریو ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کو اس پر تبصرہ کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا جب تصور آیا کہ بڑا مال ایک جگہ جمع ہو جائے اور بڑے سے بڑا پروڈکشن یونٹ قائم ہو، جب سے معاشی بگاڑ بھی آیا، یعنی معاش پیسے کو پول کریں اور بڑا پروڈکشن ایکٹیویٹی کریں۔ اس میں بہتری آ سکتی تھی۔ اسلامک اکنامسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو سدھار اس زمانے میں آنا چاہیے تھا 17ویں صدی عیسوی میں، نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اکنامسٹ ہے، اس نے کہا کہ مولانا مودودی نے اس کانسیپٹ کو دوبارہ ریوائیو کیا کہ معاشی میدان میں اسلام بھی ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ حاضرین، معاشی بہتری کے سلسلے میں یہ چھوٹی سی افتتاحیہ گفتگو کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے منصوبوں میں جو ہم اپنی اکائیوں میں بنائیں گے، اس میں کیا پروجیکٹ لے سکتے ہیں اور کس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ معاش کے میدان میں آج جو سب سے بڑا سیریس مسئلہ ہے، جس کو صبح میں جب ہمارے محترم شبیر خان صاحب سے کچھ اس موضوع پر رہنمائی لے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سود ہے۔ یقیناً سود کی لعنت میں بہت تاجر اور معاشی میدان میں تگ و دو کرنے والے، دوڑ و دھوپ کرنے والے ملوث ہیں، تو ان کو اس سے نجات دلانا ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو سود میں ملوث ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے اور ایک ایک پروجیکٹ لیا جائے، ایک ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ایک ایک فرد کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اس کو اس کے اعتبار سے آئیڈینٹیفائی کر کر اس کا ٹریٹمنٹ تلاش کیا جائے۔ اسی طرح سودی کاروبار جہاں جن بستیوں میں پنپ رہا ہے، وہ عام طور پر کمزور معاشی اعتبار سے بستیاں ہوتی ہیں، انہیں ٹارگٹ بنائیں اور وہاں توجہ کریں۔ ایک بات تو سود سے نجات کی ہوئی، اس کے لیے تفصیلات طے کیے جا سکتے ہیں، تفصیل میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جو لوگ معاش سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان ایمپلائڈ ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے۔ ان ایمپلائڈ لوگوں کے لیے ایک تو رہنمائی ہے، رہنمائی ملازمت کے سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ ڈفرینٹ جو ایونیوز ہیں وہ کہاں کہاں کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ڈیٹا بینک بنانا پڑے گا۔ میں یہ تصور کرتا ہوں یہ منصوبے دیتے وقت کہ مرکز میں، حلقے میں اس کا انتظام ہوگا، حلقے سے ہم لوگ یہ ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حلقہ یہ ڈیٹا بینک بنائے کہ اسٹیٹ میں یا امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کہاں ہیں جہاں ہم لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کی گائیڈنس، یا جس کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہیں گے، اس طرح کی چیزیں ہر مقام پر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کم سے کم بنائیں بڑے شہروں میں۔
ملازمت ڈھونڈ کے دینا ہے مناسب، پھر اس کے ساتھ ساتھ مناسب ملازمت کے لیے اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ آج بہت سارے اپارچونیٹیز ہیں، بہت میدانوں میں امپلائمنٹ کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کے افراد ہمارے پاس نہیں ہیں۔ قحط الرجال کہا جاتا ہے۔ آج بڑے دفتروں میں بہتر ڈھنگ سے چائے پلانے والے کی ضرورت ہے، چائے پیش کرنے والے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ تو اس طرح اسکلز ڈیولپمنٹ کا ہم کام کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ اسکل ڈیولپمنٹ میں پھر ایک بات آئے گی کہ صاحب دوسروں کے پاس ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو سیلف امپلائڈ بھی لوگوں کو بنانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے۔ گورنمنٹ سروسز ہارڈلی 2% ہوتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں یہ اور بات ہے کہ ادھر کافی اپارچونیٹیز بڑی ہیں، اور ابھی جو ایک نیا سروے آیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹی نیشنل اور آرگنائزڈ سیکٹر میں امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں اس کے صرف 30% فلفل ہوئے ہیں، 70% اسکلڈ لیبر کی انڈیا میں ضرورت ہے۔ اسکلڈ لیبر مطلب کنسٹرکشن لائن میں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے، سروس سیکٹر میں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے۔ سروس سیکٹر ان دا سینس ایسا ہے کہ ہوٹلیں ہیں، ہوٹلیں مطلب 5 اسٹار ہوٹلیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوٹلوں میں بھی ڈھنگ سے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، جنہیں ہم سافٹ اسکل کہتے ہیں۔ اور سافٹ اسکل کی ٹریننگ دینے کے لیے بہت سارے ادارے آ چکے ہیں اور اس میں مشنریز بڑے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سافٹ اسکلز بالعموم SSLC ڈراپ آؤٹس یا SSLC پاسڈ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ ہم ڈراپ آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب چوتھی اور 5ویں یا 6ٹھی میں جو بچہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج SSLC کے بعد بہت سیویئر ڈراپ آؤٹ ہے، بہت سارے لڑکے کنٹینیو نہیں کرتے ایجوکیشن، اس کے بعد وہ امپلائمنٹ تلاش کرتے ہیں اور ان کو کوئی مناسب امپلائمنٹ اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی اسکلز کو، ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، ان کو صحیح ڈیولپ نہیں کیا جاتا۔ تو اسکل ڈیولپ کرنے کے بعد ایک سیکٹر جو بڑا ہے وہ سیلف امپلائمنٹ کا ہے۔ سیلف امپلائمنٹ میں ہم مختلف کیٹیگریز اس میں دیکھتے ہیں، جو براڈر کلاسیفیکیشن ہے۔ ایک ہے پروڈکشن ایکٹیویٹی، مختلف چھوٹی بڑی پروڈکشن ہو سکتی ہیں، ایگرو بیسڈ پروڈکشن ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے اس کے تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ہے ٹریڈنگ ہے۔ اگر آپ پروڈکشن ایکٹیویٹی میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، ٹریڈنگ میں جائیے۔ ٹریڈنگ میں آج کل ایک نیا کانسیپٹ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا بھی آیا ہے۔ دوسری ٹریڈنگ وہ ہے جو ہم ٹریڈیشنل اسٹائل میں چلاتے ہیں، ایک دکان کھول لی ہم نے یا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا لیا۔ حالانکہ ٹریڈنگ میں بھی ٹریڈنگ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ٹوٹلی اس میں ریولیوشن آیا ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے۔ پہلے جس طرح کی ٹریڈنگ ہوتی تھی اب وہ ٹریڈنگ نہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیکیجنگ کی وجہ سے اور کمیونیکیشن کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ آج چھوٹا چاول بیچنے والا بھی کمپیوٹر رکھتا ہے اور اپنی ڈیجیٹل اسکیل رکھتا ہے، تو اس کی بھی ہم کو ٹریننگ دینا ہے، اور وہ ایک بڑا فیلڈ ہے۔ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایک جواب ہے کیپٹلزم کا۔ ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں لیکن فی الوقت موقع نہیں ہے۔ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے فلسفے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض گروپ ایسے ہیں ہندوستان اور بیرون ہند میں جنہوں نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو بہت افیکٹولی استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے ذریعے ایک کنزیومر بیس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا بھی ایک کنزیومر بیس ہے، فار ایگزامپل تحریک اسلامی کا۔ کیپٹلزم نے جو تبدیلی لائی ہے وہ کنزیومر بیہیویئر میں بھی تبدیلی لائی ہے، میرے اور آپ کے انداز میں اور رجحان میں اور کسی چیز کو خریدنے میں تبدیلی آئی ہے۔ میں آج ترکاری خریدنے کے لیے ٹھیلے پہ نہیں جاتا بڑے شہروں میں، بلکہ کسی ریلائنس فریش کی دکان میں جاتا ہوں، یا اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں آ چکے ہیں۔ نیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کر لیتا ہوں، اور یہ جو کیپٹلسٹ لوگوں نے میرے رجحان کو اور انداز کو تبدیل کیا، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ تو ہم کنزیومرز کی بھی تربیت کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سماج میں کیسا بگاڑ آ رہا ہے۔ تو
تو آپ اپنے انداز کو بھی بدلیں. یہ ایک موومنٹ ہے جس کو ہم چلانا ہے اور دوسرے لوگ چلا رہے ہیں. اس کے بعد سروس انڈسٹری ہے سیلف امپلائمنٹ کے لیے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. سروس انڈسٹری میں آپ دیکھیں گے ہم اس کو بہت اچھے انداز سے آرگنائز کر سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے علاقوں میں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ کہ ایک سروس انڈسٹری جو ہمارے پاس ہے وہ موٹر میکینکس کی ہے, گیریجز کی ہے. گیریجز میں جو نوجوان ہیں ان کو اگر آپ آرگنائز کریں گے تو ایک بہت بڑا کام. اب اس کی مزید تفصیلات. اگر ہم انہیں آرگنائز نہیں کریں گے تو آج ہیرو ہونڈا والا اس کو کیپچر کر رہا ہے. آج ہیرو ہونڈا چھوٹے چھوٹے اپنے سروس سینٹرز کھول رہا ہے جہاں وہ اپنی برانڈنگ کے ذریعے اس سروس کو چلانا چاہتا ہے. تو یہ ایک بڑا سیکٹر ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں. بہت ساری اس میں اور کیا کہنا چاہیے کہ ٹریڈز ہو سکتے ہیں, سروسز ہو سکتے ہیں, یہاں تک کہ گھروں کو مال سپلائی کرنے کے لیے, گروسری سپلائی کرنے کے لیے ایک یونٹ ہو سکتی ہے. شادی خانوں میں جو لوگ کھانا فراہم کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, وہ ان کا ایک آپ ٹریننگ چلا سکتے ہیں چھوٹے علاقوں میں. تو بہت ساری ہیں اس میں باتیں. تو یہ ہے صاحب اسکل ڈیولپمنٹ. اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ کی ٹریننگ کے بعد جو معاملہ آئے گا فینانس کا آئے گا. فینانس میں صبح خان صاحب بتا رہے تھے کہ بیت المال جو ہمارا ہے وہ بیت المال بڑا وائبرنٹ ہونا چاہیے, میننگ فل ہونا چاہیے. ہمارا بیت المال صرف یہ نہیں کہ صاحب مقامی کچھ کام ہے وہ کرنے ہیں, اس کا ایک شیئر حلقے کو دینا ہے, پھر وہاں سے مرکز جائے گا. یہ جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں ایک انقلاب آنا چاہیے اور ہمارا بیت المال یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھے اور اس کا وہ انتظام کرے. کوئی انمپلائڈ ہے تو بیت المال سے اس کے لیے فینانس فراہم ہوگا. کوئی چھوٹی انڈسٹری شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بیت المال اس کا انتظام کرے گا وغیرہ. دوسرا ہے کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی. تیسرا ہے مائکرو کریڈٹ سوسائٹیز اور جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا سیلف ہیلپ گروپ ہے. اگر ہم مقامی لیول پہ اس میں سے کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اس میں ویژن 2016 والے بھی ہم کو انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. تو یہ ہم کو مقامی لیول پہ طے کرنا ہے کہ ہم مائکرو کریڈٹ سوسائٹی قائم کریں گے یا سیلف ہیلپ گروپ قائم کریں گے یا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی قائم کریں گے. اسی طرح کنزیومر بیس تیار کرنے کے لیے ہم کنزیومر کوآپریٹو سوسائٹیز کہیں قائم کر سکتے ہیں. ایک صاحب ہیں مولانا ہمارے بنگلور میں, انہوں نے اپنا ایک کنزیومر بیس بنایا اور وہ صرف ہلدی سپلائی کرتے ہیں اور 4-5 لوگوں کو انہوں نے امپلائمنٹ فراہم کر دیا. تو اس طرح بہت سارے ماڈلز ہیں. اس میں ہم کو مختلف ماڈلز کی اسٹڈی بھی کرنا ہوگا, سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب کرنا کیا ہے معاش کے ذیل میں مقامی سطح پہ؟ ایک یہ کہ فائنانس کے سلسلے میں مالدار لوگوں کی بھی ہم کو مدد لینی پڑے گی. تو ڈیٹا بیس ضروری ہے. حلقہ کچھ ڈیٹا بیس بنائے گا, مقامی سطح پہ جو ڈیٹا بیس بنے گا مالدار افراد کا ڈیٹا بیس, تاجرین کا ڈیٹا بیس, گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کرنے والوں کا ڈیٹا بیس معاش کے میدان میں. پھر جن افراد کی مدد پیش نظر ہے انمپلائڈ لوگوں کا بھی ہم کو ڈیٹا بیس بنانا ہے. 10 لوگوں کو مدد کرنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پکڑ رہے ہیں اور کسی کو کچھ دے رہے ہیں ختم. ان کو پورا پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی پوری مدد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو پیسہ دے دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. معاش سے جوڑنے کا مطلب اتنا نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں, بلکہ اس کے پورے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اس کا گھر کیا ہے دیکھنا پڑے گا, گھر کی صورتحال کیا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, اس کی بیوی کیا ہے. صبح ایک ماڈل ڈسکس کیا گیا, کس طرح اس ماڈل کو کس طرح بچایا گیا ایک شخص کو. وہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, آج کل جو ٹرم ہے ہالسٹک اپروچ, وہ اپروچ اختیار کرنی پڑے گی. تو اس کی پوری پروفائلنگ ہو. پھر روزگار کو بہتر بنانے والے جو مختلف ادارے ہیں مقام پر ریاست میں, اس کا بھی ہمارے پاس ڈیٹا بینک چاہیے. وہ بھی ہم جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ وقتاً فوقتاً ہم ان سے مدد لے سکیں. بلا سودی قرض دینے والے ادارہ جات جو ہیں ان کی ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے. اور ہمارا بڑا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ایک آسان سے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہمارے حلقے میں جاب آفرڈ, جاب وانٹیڈ, اس طرح کی کوئی چیز SMS وغیرہ کے ذریعے چلائی جا سکتی ہے. تو یہ معاش کے سلسلے کی بہت ہی موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے رکھی ہیں.
سکسیسفل ماڈلز کو آپ وزٹ کرنا ہے۔ ایک اور ماڈل جو میں خود بھی بنا کر 2-3 اداروں کو دیا ہوں وہ یہ کہ مدرسے سے جو فارغ طلبہ ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو بڑا معاش کے میدان میں بہت سیریس مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی آپ اسکل ڈیولپمنٹ کا بڑے شہروں میں پروگرام چلا سکتے ہیں۔ جو مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو آپ بیسک کمپیوٹر، اکاؤنٹنسی، کمیونیکیشن اسکل، سیلس مین شپ ٹریننگ، اس طرح کا ایک پورا ماڈل بنائیں اور ان کو 1 سال کی یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیں تو وہ کہیں جا کر بہتر ملازمت کر سکتے ہیں۔ وہ صرف مدرسے یا پھر مسجدوں میں دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے اور بھی جگہ جا سکتے ہیں اور جس سے کافی ہمارے دیگر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، تعلیم کے سلسلے کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کبھی موقع مل جائے تو اس کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یا آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں جو ہم کو اکائیوں میں پروگرام بنانے ہیں وہ ایجوکیشنل گائیڈنس کے پروگرام ہیں۔ SIO کے یونٹیں چلاتے ہیں لیکن جماعت بھی اس سلسلے میں توجہ کرنا چاہیے۔ ایجوکیشنل گائیڈنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لڑکوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے سارے کورسز ہیں اور کتنے اسکوپس ہیں، کون سے شعبے ایسے ہیں جو ان ایکسپلائٹڈ ہیں جہاں جانے سے ہم کو فائدہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم صرف کورسز صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچ کر آگے بڑھیں۔ جیسا کہ آج کل جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا تو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹے آپ ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر بنو گے، 2 کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو دنیا بڑی پھیل گئی ہے اور بہت سارے کورسز بھی آ چکے ہیں، وہ ایجوکیشنل گائیڈنس سینٹرز جہاں ممکن ہو سکے کریں یا پھر حلقے سے مدد لے کر کم سے کم لیکچرز اس طرح کے منعقد کریں۔ ایجوکیشنل ہیلپ ہے، ایجوکیشنل ہیلپ میں ہمارا جیسا کہ عام معاملہ ہے، ابھی اکبر علی صاحب نے جیسا کہ کہا کہ کوئی اسکالرشپ دے دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل اڈاپٹ کرنے کی بات ہونی چاہیے کہ بچے کو پورا اس کو ایجوکیشن اس کا کمپلیٹ ہونے تک ہم اس پر نظر بھی رکھیں، اور ہیلپ میں ضروری نہیں کہ ہم خود ہیلپ کریں، دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ پھر جیسے کہ بات آئی کہ حکومت کی بھی اسکیم ہے، ان اسکیم کو بچوں کو متعارف کرائیں اور ان کو حاصل کرنے میں مدد کریں۔ بہت سارے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ فل نہیں کر پاتے اپلیکیشن، جس کی وجہ سے رہ جاتا ہے، تو اس کا انتظام ایجوکیشن کے لیے جو ہیلپ ڈیسک ہوگا ہمارے پاس وہ سب کرے، فارم حاصل کرے، فارم پر کرے، انکم سرٹیفکیٹ نکالے، اور کون سے گروپ کا کس طرح کا ریزرویشن ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ کئی کیٹیگریز ایسے ہیں جس کے ذریعے بچے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہماری کوئی اسٹڈی نہیں ہے، وہ ساری تفصیلات ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ صاحب قریش برادری کا ہے، پھلاری برادری کا ہے یا فلاں برادری کا ہے، تو اس کے لیے کہاں کیا ریزرویشن ہے۔ لائبریری اور اسٹڈی روم کی آج کل بہت سختی کے ساتھ ضرورت پڑ رہی ہے، جو بڑے شہر ہیں، اس لیے کہ گھر چھوٹے ہیں اور گھر بڑے مصروف ہوتے ہیں، 11-12 بجے تک شام کے چینل چلتے ہیں اور ایپیسوڈ چلتے ہیں، بچہ پڑھ نہیں پاتا، تو اس طرح کے اسٹڈی سینٹر کا ہم چھوٹا موٹا پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ ٹیوشننگ اور کوچنگ یہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، SSLC کے بچے کو 30-40 ہزار روپے چاہیے۔ ہم باصلاحیت لیکچررز کو، ٹیچرز کو ایک جگہ جمع کر کے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ ٹیچنگ اور ٹیوشننگ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک بات آئی تھی، اس کو بھی ہم اپنے منصوبوں میں قائم کر سکتے ہیں، جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی پھل سوروپ ہے، یعنی آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہ تعلیمی اداروں کا آپ منتخب کریں اور کہیں کہ صاحب ہم یہاں چاہتے ہیں کہ بچوں میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز چلائیں۔ تقریباً ہر اسکول ڈسٹرکٹ لیول پر آپ کو دروازے کھول دے گا، آپ کا ویلکم کرے گا، وہاں آپ دین کی بات بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس اسکول کا گریڈ بڑھانے کی بھی آپ کوشش کریں گے تو اسکول والے بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ 1-2 جگہ بڑے اچھے اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، تو ہر مقام پر ہم تعلیمی اداروں کا انتخاب کر سکتے ہیں اور وہاں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا ہم یونٹ قائم کریں گے اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیلات ہیں، اس کی ہم کر سکتے ہیں۔ بک بینک اور نوٹ بک بینک
کا تصور اب آہستہ آہستہ کئی جگہ پھیل رہا ہے کہ جو بچے ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے آپ نوٹس حاصل کریں گے اور وہ نوٹس دوسرے بچوں کے لیے کھلے رہیں گے کہ وہ آ کے اس کو ریفر کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں بعض چھوٹی چھوٹی، لیکن چونکہ انفارمیشن نہیں ملتا، انفارمیشن نہیں ملنے کی وجہ سے ہم لوگ یہ خدمات انجام نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم حلقے کی سطح پر ایک ایسا انتظام کریں کہ یہ ساری انفارمیشن وہاں تک بلیٹنز کے ذریعے یا ماہانہ یا گاہے بگاہے ہمارے یونٹوں تک پہنچ سکے. آج کل بہت ساری انفارمیشن ویب سائٹس پر اویلیبل ہے. ہمارے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کمپیوٹر سیوی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ایکسچینج کر سکتے ہیں جن یونٹوں میں اس کی سہولت نہیں ہے یا اس طرح کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں. اب بڑے لیول پر اگر ہم جا رہے ہیں تو بعض سلیکٹڈ مقامات پر ووکیشنل ٹریننگ یونٹس اور بیسک اسکل ٹریننگ سینٹرز، اور جیسا کہ میں نے ایک اور بات کہی، طلباء کے لیے بالخصوص مدرسے سے فارغین کے لیے ہم ایسے انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں. یہ کام مشکل بھی ہے لیکن آسان بھی ہے. مشکل اس طرح ہے کہ اگر ہم سوچیں اور تصور کریں گے تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم امپلیمنٹیشن لیول پہ آ جائیں گے تو بڑا آسان ہے. بڑے شہروں میں آپ کو لوگ مل جائیں گے، آپ ایوننگ میں اس طرح کی چیزوں کو رکھ سکتے ہیں. میں ایک کرسچن انسٹیٹیوشن گیا تھا جو اس طرح کے ماڈل کو سکسیسفلی کرناٹکا میں تقریباً 8 مقامات پر چلا رہے ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ دیہاتوں سے لڑکیوں کو وہ لاتے ہیں جو SSLC ڈراپ آؤٹ ہیں اور انہیں کمیونیکیشن اسکل دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کر بہترین ریسپشنسٹ بن سکے یا جو چھوٹے سیکریٹری لیول کا کام ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کے پاس جو کیمپس سلیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ جب لڑکیاں نکل رہی ہیں تو 100% امپلائمنٹ ہے. کئی کمپنیاں کیو پر ہیں، کیو میں ہیں کہ صاحب آپ ہم کو دیجئے، اس لیے کہ اگر کوئی گریجویٹ لڑکی یا MBA لڑکی کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرے گی، 25-30 ہزار روپے، لیکن ان لڑکیوں کو وہ 7, 8, 10, 12, 15 ہزار میں وہاں امپلائمنٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل ہے جو وہ لوگ چلا رہے ہیں. اس خطوط پر ہم لوگ بھی سوچ سکتے ہیں اور آسان بھی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں میں نے رکھی آپ کے سامنے. ٹریڈنگ، انٹرپرینرشپ ٹریننگ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ہم توجہ کریں، پروگرام بنائیں. ابتدا میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن تجربات سے ہم سیکھ لیں گے اور آپس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز، ویوز اور سکسیسفل ماڈلز کو وزٹ، یہ ساری چیزیں اس میں ضروری باتیں ہیں جس کو ہمیں کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میدان میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ واقتفى آثارہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس ان فیک خصلتین يحبهم اللہ ورسولہ الحلم والأناة اخرجہ مسلم. قال أشج الحمد للہ الذي جبلنی على ما يحبه اللہ ورسولہ. محترم ذمہ داران جماعت، حضرات، خواتین، میں نے ایک حدیث مسلم نے جسے روایت کیا ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت
اشج عبد القیس کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں، اے اشج، یقیناً تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ 2 خصلتیں تم بھی ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ وہ 2 خصلتیں حلم اور بردباری ہے، الحلم والانا۔ حلم کے معنی یہ کہ انسان اپنے نفس پر ایسے وقت میں قابو پا جائے جب وہ غیظ و غضب سے بھڑک رہا، غیظ و غضب سے بے قابو ہو رہا ہو، ایسے وقت میں انسان اپنے آپ کو قابو میں کر لے، یہ حلم ہے۔ انات یہ ہے، یعنی بردباری یہ ہے، جو اردو میں بردباری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں انات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انات یہ ہے کہ انسان کوئی معاملہ جب اسے پیش آتا ہے زندگی میں تو اس کی نظر صرف ظاہری پہلو پر نہ ہو، ظاہری پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جلد بازی سے کام لے اور فوراً وہ غصے میں آ جائے اور کوئی ایسا ناعاقبت اندیش اقدام کر دے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ ایسا اقدام انسان نہ اٹھائے اور ٹھہراؤ اس کے اندر ہو، جلد بازی سے وہ کام نہ لے، اس کو انات کہتے ہیں۔ حضرت اشج بن عبد القیس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ 2 خصلتیں تم میں ہیں۔ ایک اور لفظ احادیث میں آتا ہے، وہ رفق کا لفظ ہے۔ رفق یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک میں، تعامل میں انسان ہمدردی کا، غمگساری کا، نرمی کا، نرم خوئی کا معاملہ انسان کرے۔ یہ تقریباً 3 الفاظ ہیں جو احادیث میں اس باب میں ہم کو ملتے ہیں، جو قریب قریب اس کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ مطلوب انسان سے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ تحلم کا، حلم کا، بردباری کا ثبوت دے۔ بس اوقات ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جس میں انسان کے جگر کا خون گرم ہو جاتا ہے اور انسان قابو نہیں رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اپنے نفس پر قابو پائے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے طاقت اور قوت بازو کی وجہ سے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جب غیظ و غضب کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس پر قابو پا لے۔ اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے سورہ آل عمران میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے وہ معاف کرتے ہیں۔ غیظ و غضب کو پی جانا، حلم و بردباری کا اظہار کرنا، یہ اور پھر ایسے موقع میں جس میں عین اس بات کا امکان ہوتا ہے، اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ انسان مد مقابل سے انتقام لے، لیکن ایسے وقت میں وہ انتقام نہ لے، اسے معاف کر دے، اس سے عفو درگزر کرے، اسے صرف نظر کر لے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اظہار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹوک دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں ٹوکنے سے انسان کو نہیں رکنا چاہیے۔ ایسی مثالیں، دونوں مثالیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن آیتوں سے بھی ہم کو ملتی ہیں۔ خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کے حدود پامال ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، تو ایسے وقت میں انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ دیکھ لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بر وقت جو ہے وہاں پر رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پھر وہاں کسی قسم کی کوئی نرمی اور دل میں کسی قسم کی کوئی رحمت اور رأفت کا جذبہ انسان کے لیے وہاں مانے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی چاہے مرد ہو کہ عورت غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حدود کے نافذ کرنے میں، ان کو کوڑے لگانے میں، ان کو سزا دینے کے سلسلے میں کسی قسم کی رحمت کا جذبہ، شفقت کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ آتے ہیں
ایک عورت جو بنی مخزوم کی ہوتی ہے، چوری کرتی ہے، اس کا مقدمہ اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ آتے ہیں اور اللہ علیہ وسلم سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم عورت ہے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اللہ کے حدوں کے سلسلے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ سن لو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ ان میں سے اگر کوئی شریف انسان چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اگر کوئی کمزور انسان میں چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ، اور پھر ایک موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، شخص داخل ہو رہے ہیں، ایک تو آئے تاخیر سے اور پھر لوگوں کی گردنیں پھاند رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت خطبے کے موقع پر ان کو غصے سے ٹوک دیا، کہا کہ رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک تو تم دیر سے آ رہے ہو اور پھر دوسرا یہ کہ لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ تو جہاں اللہ کے حدود پامال ہو رہے ہوں، اس کی حرمتیں ٹوٹ رہی ہوں، تو وہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک انسان کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہاں پر عفو درگزر کو ترجیح دی گئی ہے۔ شخص آتا ہے، اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر بھیجتا اور کہتا ہے اے محمد، اللہ نے جو مال تم کو عطا کیا اس مال میں سے مجھے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصہ نہیں ہوتے ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں کہ اتنا مال اس کو دے دو۔ اور شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو تقسیم کرتے ہیں، عادل کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے عادل نہیں کیا، عادل کرو۔ اللہ کے وسلم غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں افسوس، اگر میں عادل نہ کروں تو عادل کون کرے گا؟ اگر میں عادل نہ کروں، رسول اگر عادل نہ کرے گا تو عادل کون کرے گا؟ تو جہاں تک اللہ کی حرمتوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کی روریات نہیں ہونی چاہیے۔ اور رفق کے سلسلے میں اللہ کے وسلم نے بے شمار باتیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند فرماتے ہیں تمام امور میں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سوا۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر، نرم خوئی پر، نرمی کے معاملے پر انسان کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو شدت کے معاملے پر، شدت کے تعامل پر، شدت کے رویے پر اللہ تعالیٰ انسان کو جو عطا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کس چیز پر عطا نہیں کرتے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو کوئی انسان نرم سے، نرم خوئی سے، نرم مزاجی سے اگر محروم ہو جائے، یحرم الخیر کلو، گویا وہ تمام خیر سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ اس کے اندر نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم خو ہیں۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اور غصے کو دبانا چاہیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے وسلم سے نصیحت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے وسلم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ غصہ مت کرو، میں تو غصہ مت کرو۔ پھر پوچھتے اللہ کے وسلم میں تو آپ سے نصیحت طلب کرو، آپ چھوٹی بات بول رہے ہیں؟ ہمیں غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ تو غصے کو دبانے کی اہمیت اس سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اور احمد نے ایک روایت نقل کی ہے جس کی سند بھی صحیح ہے، اس میں ہے کہ من کتم غیظا وهو قادر على ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء۔ جو کوئی انسان کسی ایسے سچویشن میں، کسی ایسی حالت میں وہ غیظ و غضب کو دباتا ہے جبکہ وہ اس کے نافذ کرنے پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہو، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مخلوقات، رؤوس الخلائق پر اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حور العین میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر لے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک۔ خیر یہ نہیں ہے، خیر یہ نہیں ہے کہ تم مال جمع کر لو، مال کا ڈھیر تمہارے پاس لگ جائے، اولاد کی کثرت تمہارے پاس ہو، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور تمہارے حلم اور بردباری میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ اور اکرم بن سیفی فرماتے ہیں کہ عقل کی اصل بنیاد یہ بردباری ہے،
جو انسان بردبار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان عاقل ہے، عقل مند ہے، اور صبر تمام ہی چیزوں کا جوہر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، بدی کو نیکی سے دفاع کیجیے اور اس سے تم وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گویا جگری دوست بن جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے اس کے بھائی نے اگر اس کو گالی دی ہے تو وہ یہ کہہ دے ان کنت کاذبا فغفر اللہ لک۔ اگر کوئی نے کسی انسان کو گالی دی، کسی نے کسی کے خلاف میں کوئی ایسی بات کہی جو خلاف حقیقت ہے، تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے ان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے، وَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَغَفَرَ اللَّهُ لِي، اگر جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس میں اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری مغفرت کرے، اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ اور ابو سلمان درانی فرماتے ہیں کہ رحمان کے قیامت کے دن اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ خصلتیں پائی جائیں گی، جود و سخا پایا جائے گا، حلم اور بردباری پائی جائے گی، اور رحمت اور رافت کی کیفیت سے وہ لوگ معمور ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے تعلم العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار والحلم، علم سیکھو اور علم کے لیے علم کے ساتھ ساتھ سکینت بھی، وقار بھی، حلم اور بردباری بھی سیکھو، اور جن لوگوں سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور تم جابر علماء کی طرح نہ ہو جاؤ کہ تمہارا علم تمہیں جہالت پر اکسائے، تمہارا علم تمہیں جاہلانہ رویے سے نہ روکے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، حقیقت میں علم جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو حلم بھی عطا کیا، تواضع بھی عطا کیا، حسن اخلاق بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے، نرمی اور نرم خوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو سمجھو کہ اس کو جو علم ملا ہے وہ علم جو ہے علم نافع ہے۔ اگر یہ اس کے مظاہر نہیں ہے تو پھر وہ علم جو اس کے پاس ہے وہ علم نافع اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلم اور بردباری، اور خصوصاً ایسے بہت سارے بے شمار مواقف ہمارے سامنے پیش آتے ہیں جہاں پر اکسانے والے ہم کو اکساتے ہیں، طیش میں لاتے ہیں، تاکہ ہم طیش میں آئیں اور اپنے اصل مقصد سے ہم ہٹ جائیں اور لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسے مرحلے میں تحریک اسلامی کی زندگی میں راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر آن ہمیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ صبر و تحمل کے دامن کو ہم تھامیں، حلم اور بردباری کو ہم اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بدر جاتا ہمارے اندر اس بات پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔